अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ आपका उर्दू टीचर मोहम्मद शहजाद, लेक्चर नंबर 11 के साथ। आज हमारा 11वां लेक्चर है ऑनलाइन, जो आपको लेक्चर चल रहे हैं उसके हिसाब से। आज हमारा मौजू है नज़्म, और जिसका उन्वान है पैगाम। हम पैगाम के हवाले से पढ़ेंगे। ये नज़म हमारे सिलेबस की सेकंड लास्ट नज़म है। इसके बाद सिर्फ एक नज़म रह जाएगी, वहदानियत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द उसको भी हम मुकम्मल करेंगे, और उसको मुकम्मल करने के बाद हमारा नज़म का जो पोर्शन होगा, हमारा जो सिलेबस होगा, वो इंशाअल्लाह पूरा मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ नज़म ये लिखी किसने है, तारुफ़ करवाता चलूँ आपको। शायर, और ऐसे शायर जो किसी तारुफ़ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं हैं। आपकी ज़हन में नाम आ गया होगा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये नज़म लिखी, नज़म पैगाम। आप 1877 में सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मैं मुख्तसर सा तारुफ 2-3 बातें ही बताऊँगा, उसके बाद हम चलते हैं नज़म की तरफ, अपने शार की तरफ चलते हैं। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपकी अहम तसानीफ़ में 2-4 मैंने चीज़ें लिखी हैं: इसरार खुदी, क़याम मशरिक़, बांगे दरा, बाले जिब्रील, वगैरह वगैरह। अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर बादशाही मस्जिद के सदर दरवाज़े के बिल्कुल साथ वाक़या है। कभी लाहौर जाएं या लाहौर जाने का कोई इरादा बने तो इस बादशाही मस्जिद के साथ जो मज़ार है, जहाँ पे एक शायर मशरिक़, एक बड़ी हस्ती आराम फरमा रही है, तो इस मज़ार पर ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा और फातिहानी भी कीजिएगा। तो बेटा चलते हैं हम अपनी नज़म पैगाम की तरफ। पैगाम, पैगाम बड़ा मुख्तसर सा नाम, ऐसी नज़म जो कि मुसलमानों के लिए लिखी गई, मुसलमानों को बेदार करने के लिए लिखी गई। ये नज़म मेरे ख़्याल में 1912 की दिहाई में लिखी गई, जिस वक़्त मुसलमानों की हालत इंतहाई ख़राब थी। मुसलमान बेचारे कसम पुरसी का शिकार थे, एहसास कमतरी का शिकार थे। मुसलमानों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी थी। उस वक्त उन हालात में मुसलमानों को एक अच्छे रहनुमा की, एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी। फिर उस दौर में अल्लामा इकबाल जैसे बड़े शायर ने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया और अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को पैगाम दिया। पैगाम ये था, पहला शेर, हम शेर की तरफ चलते हैं। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आशना, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां ज़रा। लफ्ज़ यहाँ पे दहकां इस्तेमाल हुआ है। दहकां कहते हैं किसान को। दहकां किसको कहते हैं जी? किसान को। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ज़राअत पर होता है, और ज़राअत का इन्हिसार किसान पर होता है। जितना किसी मुल्क का किसान अच्छा काम करता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, वो मुल्क उतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है। मगर यहाँ पे दहकां इस्तिआरा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ पर दहकां से मुराद मुसलमान है। अल्लामा इकबाल मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मुसलमान, ए मुसलमानों, आप अपनी हकीकत को पहचानो। आपकी असलियत क्या है? आपकी हकीकत क्या है? आपने अपनी हकीकत को क्यों पहचानना छोड़ दिया है? आप अपना मकाम क्यों खो चुके हैं? आप अपने उसको ये मकाम को वापस ला सकते हैं।
بشرط یہ کہ اپنی اصلیت کو پہچانیں کہ آپ کیا چیز ہیں۔ آپ کے اندر ایمان جیسی بہت بڑی دولت موجود ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں، اگر آپ اپنی اصلیت کو پہچان جائیں، اور اگر آپ اپنے اللہ پر پکا یقین رکھ لیں، تو پھر اس دنیا کو تسخیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے مقام کو دوبارہ واپس لائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا پر پھر سے حکومت کریں۔ کہتا ہے دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو۔ دانا جو زمین میں بویا جاتا ہے، اے مسلمان تو خود دانا ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ کھیتی بھی تو ہے، کھیتی بھی تو خود ہی ہے، کھیت زمین بھی تو خود ہی ہے، دانا بھی تو ہے، کھیتی بھی تو ہے۔ کہتا ہے بارہ بھی تو ہے، بارہ کا مطلب ہوتا ہے بارش، بارش بھی تو ہے، اور حاصل بھی تو ہے۔ حاصل کا مراد ہوتا ہے یہاں پہ فصل لی جا رہی ہے کہ اگر تو اپنی اصلیت کو پہچان لے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اگر تو اپنی اصلیت کو پہچان لے تو دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک شاعر شعر لکھا ہوا ہے، علامہ اقبال کے حوالے کا شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، آپ جیسا عمل کریں گے آپ کی ویسی ہی زندگی بنے گی۔ اچھا عمل کریں گے تو آپ اسی دنیا کے اندر جنت بنا لیں گے، اگر برے اعمال کریں گے تو پھر جہنم آپ کا مقدر کہلائے گی۔ کہتا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اے یہ جو انسان ہے یہ اپنی فطرت میں خاکی سے مراد انسان اس نے لیا، یہ نہ نور سے بنا ہے نہ یہ آگ سے بنا ہے، یہ تو مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ مگر جب یہ اپنے عمل پہ آ جائے، اپنی حقیقت کو پہچان جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ اگلا شعر ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شاعر کہتا ہے آہا کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہا کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے۔ آہا افسوس کا کلمہ، آہا کس کو کہتے ہیں؟ افسوس کے کلمے کو کہتے ہیں۔ آہا کرنا، افسوس کا اظہار کرنا۔ کس کی جستجو آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ بر بھی تو، منزل بھی تو۔ ہر چیز تو خود ہی ہے، تو راہ بھی تو ہے، راستہ تو خود ہے، تجھے راستے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ایک بہت بڑا راستہ ہے، راہ رو بھی تو ہے، اور پھر اس راستے کا مسافر بھی تو ہے، تجھے کسی مسافر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی مسافر ہے۔ کہتے ہیں راہ بر بھی تو ہے، تو اپنا خود رہنما بھی ہے، راہ بر بھی اپنا تو خود ہے۔ کہتا ہے منزل بھی تو ہے، اور تو اپنی منزل بھی تو خود ہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تو کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، تو کس چیز کی تلاش میں ہے؟ مفہوم میں کہتا ہے مسلمان تجھے کس چیز کی تلاش میں پریشان کر رکھا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے تجھے جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو غیروں کے در پہ جاتا ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، غیروں کے سامنے کشکول اٹھاتا ہے، غیروں سے بھیک مانگتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ایسی چیز، حالانکہ سب دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان، اسلام، قرآن، حدیث، سنت نبوی وہ تیرے پاس ہے۔ اگر تو ان پہ عمل کرے تو کبھی بھی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو اپنی حقیقت کو تو پہچاننا، یہی تو بات اس نے کی ہے، آشنا اپنی حقیقت سے اے دیکھاؤں سے مراد ہے مسلمان اپنی حقیقت کو پہچان کہ تیرے پاس کتنی بڑی دنیا کی دولت موجود ہے، اور اس دولت کو چھوڑ کے تو ڈاکٹر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کہتا ہے راہ بھی تو ہے، راہ بھی تو ہے، راہ بر بھی تو ہے، منزل بھی تو ہے۔ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اپنی اصلیت کو پہچان، اپنے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لا، اپنی حقیقت کو پہچان، تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب تو اپنی حقیقت کو پہچان لے گا، سمجھ لے گا، تو پھر تو غیروں کے سامنے ہاتھ بالکل بھی نہیں پھیلائے گا۔ یہاں پر علامہ اقبال نے کہا کہ اے مسلمان کس چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، کس تلاش میں تو سرگرداں ہے؟
کس جستجو میں تو بے چین ہے، کس کی تمنا نے تجھے بے قرار کیا ہوا ہے؟ تو کیوں فرنگیوں کے در پر دستک دیتا ہے، غیروں کے در پر دستک دیتا ہے، اور کبھی ہندوؤں کے سامنے کشکول اٹھاتا ہے؟ کیوں تیری غیرت آج سو گئی ہے؟ کیوں تیری حمیت آج بیدار نہیں ہو رہی؟ کیوں تو منزل کی جستجو میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ تمہارے پاس تو اسلام کی صورت میں ایک ہمہ گیر اور عالمگیر ضابطہ موجود ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے، سنت نبوی کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہر ایک چیز وہاں پر موجود ہے۔ بس تو اپنی حقیقت کو تو پہچان، تو سنت نبوی کو اپنا تو صحیح، تو قرآن کو اٹھا تو صحیح، قرآن کو پڑھ اور اس کو سمجھ اور اس پر عمل کر کے تو دیکھ، پھر دیکھنا کہ تجھے منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تمہارے پاس تو اسلام کی صورت میں ایک ہمہ گیر اور عالمگیر ضابطہ، راہ بھی تجھے معلوم ہے، تمہاری راہ اسلام ہے، ہمیں اپنی راہ پتہ ہے ہماری راہ کیا ہے، اور وہ ہماری راہ جو ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تمہاری راہ سنت نبی، تو خود اس راہ اسلام کا مسافر ہے، کائنات کی سب سے عظیم راہ پر خدا نے تجھے گامزن کیا، پھر تو ان کچی پگڈنڈیوں پر جو منزل سے پرے اندھے کنویں میں جائیں گی کیوں اختیار کرتا ہے؟ اور راہبر بھی تمہارے پاس موجود ہے، راہبر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم سنت نبی پر عمل کریں اور ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں تو ہمیں پھر کسی اور راہبر کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس راہ پر چلنے سے ہی تو منزل پا سکتا ہے، منزل بھی تیرے ہی اندر پوشیدہ ہے، منزل بھی تو ہے، منزل بھی تیرے ہی اندر پوشیدہ ہے، یعنی تیرے اندر حصول منزل کی بھی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور جب تو صراط مستقیم پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، تو ارتقاء دنیا کی ترقی اور اخروی کامرانی دونوں تجھے نصیب ہوں گی۔ بس ہم نے سیدھے راستے کو چننا ہے، ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، پھر دونوں چیزیں، دین بھی اور آخرت بھی، دنیا بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ یہاں پر دو شعر میں نے حوالے کے لکھے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے، چھوڑ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اسلاف آباء و اجداد، ہمارے وہ لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اسلاف کہتے ہیں آباء و اجداد کو، اپنے ماں باپ دادا ان لوگوں کو اسلاف کہتے ہیں۔ میراث ایک ورثہ، ایک دولت، جو ان لوگوں نے دولت ہمیں دی تھی، آج وہ ہم نے گنوا دی، ہم اس کو کھو بیٹھے ہیں۔ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اس اونچے مقام سے نیچے زمین پر ہمیں آسمان نے دے مارا۔ بقول شاعر، دوسرا شعر، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یہ دو شعر آپ نے اس شعر نمبر 2 کی تشریح کے اندر آپ نے بیچ میں لکھنے ہیں، یہ والا جاتی شعر۔ آگے جی شعر نمبر 3، تیسرا شعر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، کہ تیرا دل پتہ نہیں کیوں طوفان سے ڈرتا ہے، تجھے کیوں اندیشہ ہے کہ تیری اب زندگی پوری کی پوری غلامی میں گزرے گی؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ ناخدا تو، ناخدا کا مطلب ہوتا ہے ملاح، کشتی کو چلانے والا ملاح، بحر تو، سمندر تو خود ہی سمندر ہے، کشتی بھی تو خود ہی ناؤ ہے، کشتی بھی تو ہے، اور ساحل بھی تو خود ہی ہے۔ مفہوم ہے مسلمان، تو طوفان سے کیوں گھبراتا ہے؟ طوفان سے تجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ حالانکہ ملا بھی تو ہے، کشتی بھی تو ہے، ساحل بھی تو ہے، بلکہ تو سب کچھ ہے،
تیرے پاس سب کچھ ہے، بس صرف تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ کشتی کا ملا بھی تو ہے، یعنی تیری تقدیر اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہ ایک ملا کشتی کو چلا رہا ہوتا ہے تو وہ کشتی کو جہاں جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو جس طرف اسٹیئرنگ گھمائے گا، گاڑی کا ہینڈل گھمائے گا، وہ اس طرف اس گاڑی کو لے کے جا سکتا ہے، چاہے وہ کھائی میں لے کے جائے، چاہے وہ سیدھے راستے پر لے کے جائے، جدھر چاہے اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اور پھر مسلمان تو پھر مسلمان ہے، بندہ مومن، اس کی طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یہ جدھر چاہے اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ سمندر بھی تو ہے اور ساحل بھی تو ہے، طوفان سے تو اسے خوف کھانا چاہیے، طوفان سے تو اسے خوف کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر نہ ہو، جس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ تو طوفان سے گھبرائے تو ٹھیک ہے۔ اے مسلمان، تو کیوں گھبراتا ہے طوفان سے؟ تجھے کیوں ڈر لگتا ہے طوفانوں سے؟ جو تقدیر بدلنے پر قادر نہ ہو ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے طوفانوں سے۔ اگر آج پھر تم اپنی اصلیت سے آشنا ہو کر، اے مسلمان آج پھر تو اپنی اصلیت سے واقف ہو کر، اے مسلمان تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، تو اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکتا ہے، تو اپنی تقدیر پھر سے واپس لا سکتا ہے۔ آج جو زوال کا سامنا ہے یہ بھی تمہارا خود ساختہ ہے، جو تجھے آج زوال کا سامنا آ رہا ہے، جو احساس کمتری کا آپ شکار ہیں، یہ بھی آپ کا اپنا ہی خود ساختہ ہے، یہ بھی زوال آپ ہی، اس کی آپ ہی وجہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے رابر کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے قرآن مجید اور سنت نبوی کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اگر آج پھر تو اپنی اصلیت سے آشنا ہو، باطل کا خوف دل سے نکال کر باطل کے سامنے صف آرا ہو جاؤ، تو تمہاری نو پھر عروج کی طرف رواں دواں ہوگی۔ لہذا اقبال کہتے ہیں کہ مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، انگریزوں سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی کثرت سے اندیشے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہندو زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک جتنی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، مسلمان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی سچا مسلمان کثرت سے یا زیادہ تعداد سے ڈرتا ہے۔ ضرورت ہے بس عمل کی، عمل ہم نے کرنا ہے، عمل کی ضرورت ہے، زور بازو کی ہی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کو تھامنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، سنت نبی کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، بے خوفی کی ضرورت ہے، خود آشنائی کی، اور پھر بس کایا پلٹ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام ضرور مل جائے گا، بشرط یہ کہ ہم نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا، قرآن مجید کو ہم نے تھام لیا، سنت نبوی پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ حوالے کے دو اشعار، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز، غالب ہوتا ہے غلبہ پانا، کار آفرین اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، کار کشا کام بنانے والا، کام کرنے والا، کار ساز کام بنانے والا، مراد یہ اللہ تعالیٰ کی صفات لکھی گئی ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ ہزار چشم کہتے ہیں سرطان کو، کیکڑے کو، ایک آبی چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کو ہزار سنگ کہتے ہیں۔ سنگ راہ کہتے ہیں راستے کا پتھر، سنگ راہ راستے کا پتھر، کہ تیرے راستے کے پتھر سے نہ جانے کتنے آبی کیڑے وہ مرے پھوٹے۔ کہتا ہے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ ضرب کلیم موسیٰ علیہ السلام کی وہ ضرب تھی جو انہوں نے اپنے عصا
کو درجۂ نیل میں مارا تھا اور درجۂ نیل 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، بیچ میں راستہ بن گیا تھا۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ اپنی خودی کی اتنی ضرب پیدا کر، اپنی خودی کی اتنی کاری ضرب لگا کہ دنیا کو تو پاش پاش کر سکے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے پھر حاصل کر سکے۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں یہ صرف 3 شعر شامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے اگلے 4 شعر پڑھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔